बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो स्टोरीज़ को लेके मैं इस प्रोग्राम में चलूँगा जी। एक स्टोरी ये है जनाब कि इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, अदलिया कुछ कह रही है और अल्टीमेटली अदलिया को फैसला देना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो 25 जुलाई को ही होंगे या उसमें कोई थोड़ा सा रद्द-बदल किया जा सकता है या नहीं। डीलिमिटेशन का भी एक इशू है, एमक्यूएम भी डीलिमिटेशन का एक सब्जेक्ट जो है, इशू जो है उसको लेके आगे चल रही है। सो इस पर मैं बात करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म करते हैं हम तो एक अच्छी बात भी कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और ज़िया कुरैशी साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PIA के कहते हैं जनाब कि मैं एक भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालूंगा और जनाब मैं नए जहाज़ भी लेके आऊँगा। और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की बात अभी मत करें, अभी प्राइवेटाइजेशन की PIA को ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मैं लेके चलूँगा जी। और अभी बात करेंगे हम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से और इंजीनियर अमीर मुकाम साहब से। अमीर मुकाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपके ख्याल में इंतखाबात डिले हो सकते हैं या नहीं हो सकते? और आर्टिकल 254 जो है वो मौजूद है, सो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नून का क्या स्टैंस होगा? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अभी इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन, कोई हल मौजूद नहीं है। ठीक है, इंतखाबात पर वक्त पर होंगे, जिस तरह अभी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ के बाद भी कह दिया है। और इस मुल्क में सारे लोग इसका वाहिद हल और ऑप्शन इंतखाबात हो जाए और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को वही सारी पावर और हुकूमत ट्रांसफर हो और जो काम इनकम्प्लीट है जो भी है वो आगे अवाम की मैंडेट साथ लेकर उसको आगे कंप्लीट करे। अभी कोई ऑप्शन, कोई हल, जो आपने सवाल किया वो तो कोई अदालत किसी चीज में कुछ भी कह सकता है, उनकी मर्जी है, वो और बात है। मगर जो ग्राउंड रियलिटीज है और जो इस टाइम इस मुल्क की डिमांड है, कौम की डिमांड है सबकी, और जरूरत भी है इसको एक मैंडेट लेकर आने वाली गवर्नमेंट की जरूरत भी है। तो मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन इसमें दरमियान में अगर मगर की सवाल ही पैदा नहीं होता है। इलेक्शन इस तरह तला होंगे, पर वक्त होंगे, इसका वाहिद हल है अगर न और डिले किया जा सके तो इसमें मुल्क को भी नुकसान है, कौम को भी नुकसान है और नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तो सबकी इसमें बेहतरी है। अमीर मुकाम साहब, क्या नुकसान क्या है मुल्क कौम का जी अगर डिले होते हैं? नहीं, मतलब है कि इलेक्टेड लोग, मुंतखब लोग आने चाहिए ना। ये साहब मुंतखब लोग आने चाहिए, मैंडेट मुंतखब लोग तो आएंगे, वो तो इलेक्शंस तो जो चाहते हैं उनको ले आए ना। इलेक्शंस ये नहीं कि नहीं हो रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, लेकिन एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, वो एक्सरसाइज अगर हो जाती है तो ना ये मेरे ख्याल में इस पर वैसे वक्त ज़ाया करना, इस पर ये आप जो सीनियर रजिस्टर लोग इस पर वक्त ज़ाया भी नहीं करने चाहिए। इसमें किसी अगर मगर की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन होंगे, ये तो आइन के अंदर एक शिक मौजूद है, उसमें हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं ना उसमें। नहीं, मैं कहता हूँ कि वो तो और बात है ना कि जिस शिक की आइन के अंदर ये भी शिक मौजूद है कि अगर एक हुकूमत अपनी टेनेवर पूरा करे तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात लाजिमी है, निगरान हुकूमत बनाना है और 60 डेज के अंदर इंतखाबात बिल्कुल लाजिमी कराने हैं और इसको पावर ट्रांसफर करना है। तो आइन में तो लिखी हुई है, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। अगर इस तरह ये उसके लिए कोई चीज अजीब डिलिमिटेशन की कोई बात करते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है तो बिल्कुल डिले हो सकते हैं। कोई कहता है प्लान नहीं है, कोई कहता है कि लोग हज के लिए जाएंगे और जब हज से वापस आ जाए फिर करा दिया जाए। कोई क्या कहते हैं, वो तो और बात है, उसके लिए तो हजार हीले बहाने बना सकते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि इसमें और कोई गुंजाइश है ही नहीं। प्रैक्टिकल बात है कि इंतखाबात होंगे और बिल्कुल कराने चाहिए। इस डिबेट में किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने कैंपेन चलाने चाहिए हम सारे सियासी पार्टियों को और आवाम में जाना चाहिए। ओके, ठीक है कायरा साहब, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात डिले होंगे, मैं सिर्फ इस चीज़ पे आपकी इनपुट चाहूँगा कि एक आर्टिकल मौजूद है, आइन के अंदर एक प्रोविज़न मौजूद है कि जनाब इंतखाबात अगर कोई काम अधूरा रह जाए तो उसकी वजह से थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, कोई 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए इंतखाबात, तो इसमें कोई मज़ायका है? व्हाट इज़ द स्टैंस ऑफ PPP जी, और आपका ज़ाती ख्याल क्या है जी? देखिए राना साहब, मेरा और मेरी जमात का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो शेड्यूल दिया गया है उस पे उसको हत्तुल इम्कान उसको फॉलो करना चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन उसमें जो आप फरमा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास है वो भी अपनी जगह मौजूद है जी,
اور اس کی موجودگی میں کسی ایکیوٹ سچویشن کے اندر الیکشن کچھ تھوڑے بہت ڈیلے بھی کیے جا سکتے ہیں، پروویژن موجود ہے جی، لیکن یہ جو پروویژنز ہوتی ہیں یہ اگر انفورسین فیکٹرز آ جاتے ہیں اور کوئی بہت بڑی نیسیسٹی ہوتی ہے تو سبجیکٹ ٹو کورٹ ریویو ہوتا ہے یہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کا مطالبہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو دوسری طرف عدالتوں کا اس وقت ماحول بنا ہے، عدالتوں کی طرف سے 10-12 اضلاع کے ڈیلیمیٹیشن کو منسوخ کیا گیا ہے، جی، اس کے اوپر عدالت اور الیکشن کمیشن میں ایک تلخی آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو شیڈول آنے کے بعد عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں وہ ہم فالو نہیں کر سکیں گے۔ عدالت نیچرلی اس بات سے الیکشن کمیشن کو سٹریس کرے گی کہ ہمارا آرڈر اوبے کیا جائے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوگا، اگر ڈیلیمیٹیشن جو ہے اور اس کی بیس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ میں الیکشن کی جو لا کی تبدیلی ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن میں جو آبادی کا تناسب ہے اس کی ایک سرٹن زیادہ جو ویریشن ہے اس سے زیادہ ویریشن نہیں ہونی چاہیے، اس لا کو آپ فالو کریں جی، اور اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ اگر یہ معاملہ وہاں جاتا ہے اور حلقہ بندی کو بیلنس کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو لا ہے، جو پریسیڈنٹ ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ آپ کو اس قانون، کیونکہ سپریم کورٹ پابند ہے، یہ سپریم کورٹ کی ڈسکریشن نہیں ہے، ایک سیٹلڈ لا کی موجودگی میں سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دے، اور سپریم کورٹ کا اپنا شاید ایک سے زیادہ فیصلہ موجود ہے یہ پاپولیشن کے اوپر، کہ ویریشن پاپولیشن میں ایک سرٹن لیول ہوتا ہے، جس طرح اس الیکشن میں 10% رکھا گیا ہے پلس مائنس۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کوشش تو ہوگی کہ الیکشن بر وقت ہو، لیکن یہ معاملہ الٹیمیٹلی شاید کورٹوں میں جا کے طے ہوگا، کیونکہ اس میں تنازع آئے گا عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے درمیان۔ دوسری طرف MCM والے وہ بھی اپنا معاملہ لے کے جا رہے ہیں شاید عدالت میں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی پاپولیشن سینسس کے مطابق نہیں ہوئی، یہ بات بھی درست ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک فیصلہ ہوا جو اس حکومت میں بعد میں یونیلیٹرلی وڈرا کر لیا جی، کہ آپ نے جب پروویژنل ڈیلیمیٹیشن کی اجازت دی تھی کہ آپ پروویژنل سینسس رپورٹ کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کر لیں، تو جو سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ آپ آبادی کو ویریفائی کرنے کے لیے 5% آف دا کنسٹیچوئنسیز یا جو سینسس بلاکس ہیں ان کو تھرڈ پارٹی ویلیویشن ہوگی، وہ ویلیویشن نہیں کرائی گئی، وہ گورنمنٹ کی بدنیتی ہے، اور اب گورنمنٹ نے وہ رپورٹ لے کرنے کے لیے وہ لا جو تھا یا وہ جو ایک ایگریمنٹ تھا اس کو یونیلیٹرلی وڈرا کر لیا، ریووک کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں MCM کا بھی کلیم جو ہے الٹیمیٹلی عدالت میں جائے گا، اور جو لوگ عدالت میں جائیں گے عدالت کو بہرحال کسی لا کے تحت اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، تو یہ نیسیسٹی نہ بن جائے، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال بنے۔ اینی ہاؤ میرا اور میری جماعت کا آج بھی یہ خیال ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا قاہرہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ 2 ایشوز ریز ہو سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انتخابات تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں، اور آئین کے اندر بھی پروویژن موجود ہے، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اور بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے جناب ضیاء قریشی صاحب سے، چیف آپریٹنگ آفیسر اور ٹرانسفارمیشن ایکسپرٹ، اور وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، PIA کے بارے میں، اور PIA کو 8 مہینے میں چینج تو اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا ان سے بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اور پچھلے تقریباً 2 سال میں کوشش کرتا رہا کہ PIA کو اوائڈ کروں، اور اس کے ریزنز ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہے انہوں نے لوڈ لینا ذرا تھوڑا سا ان کے پاس کم تھا، تو انہوں نے کراچی سے اسلام آباد آنا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے اپنی فلائٹس کینسل کرنی شروع کر دی۔ سو آئی واز لیفٹ ود نو ادر آپشن، تو میں PIA پہ آ گیا جی، اور PIA پہ جب میں آیا بڑا ڈرتا آیا میں، اور یقین مانے میرا دل جو گھبرا رہا تھا کہ میں نے کہا PIA تے جا رہے ہیں پتہ نہیں کی ہونا ہوتے۔ سو بٹ دا ایکسپیرئنس واز سو گڈ اینڈ آئی واز سو سرپرائزڈ اینڈ آئی واز سو ہیپی، ون ود دا فوڈ، جو فوڈ تھا، جو کھانا سرو کیا گیا PIA کی طرف سے،
وہ بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ سٹاف, کرو, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہی سٹاف ہے جو پیسنجر کو پیسنجر نہیں سمجھتا, لیکن وہی سٹاف مجھے تو چلو اور بات ہے, اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئے لوگ. سو ایک ڈراسٹک چینج تھا. اور جہاز جو ہے ویسے بیسیکلی بہت برے حالات ہوتے, لیکن ایوری تھنگ واز کلین. دا کارپیٹ, دا سیٹس, دا ٹوائلٹس, دا ورک اسٹیشنز. ورک اسٹیشن پہ جائیں نا تو کہتے ہیں جناب علی اس سے زیادہ گرم نہیں کر کے دے سکتے چاہ, کیونکہ ساڈا جناب وہ پتہ نہیں کی خراب ہوتا ہے. بٹ نو, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ. میں پریشان ہو گیا. سو اس پریشانی کے عالم میں نے جناب رابطہ کیا اور میں نے ضیاء قریشی صاحب کو پکڑا. میں نے کہا جی کہ آپ بتائیں مجھے, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں آپ PIA کے, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شکریہ رائن صاحب. کیا آپ نے؟ ابھی تو شروع ہوئے ہیں. اچھا, ابھی تو دیکھیں 8 مہینے ہوئے, 2-3 مہینے میں انڈرسٹینڈ کیا کہ جی PIA کی پرابلمز کیا ہیں, اس کو ٹرانسفارم کیسے کریں. بہت مشکلات تھیں, بہت برے حالات تھے. 10 سال سے اس کو گراؤنڈ میں رن کر دیا گیا. ایک امیزنگ ایئر لائن ہوتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وین آئی کیم, میں نے بھی جب سفر کیا تو میرا ایکسپیرینس آپ سے اپوزٹ تھا. اچھا, تو اس شارٹ ڈیوریشن میں ایک بڑا مشن کریٹیکل ایجنڈا امپروومنٹ کا کیا. ساتھ سروائیول اسٹریٹجی کی ضرورت تھی بیکاز فائنینشلی حالات بہت برے تھے اور فیوچر واز ویری بلیک. لیکن یہ جو ہوا یہ سب PIA کے ایگزسٹنگ لوگوں نے کیا. نہ کرے اس طرح, نہ کرے اس طرح. آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے ان کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیں جو نئے لوگ آئے PIA میں وہ تو ہم 3-4 لوگ ہیں. اس میں CEO ہیں ہمارے مشرف رسول صاحب, میں ہوں, ہمارے کمرشل چیف ہیں فار ایگزامپل بلال صاحب. ہم 3 لوگ انیشلی شروع میں 8 مہینے پہلے تھے. تو کام سارا جو کروایا اور امیزنگ کام کیا لوگوں نے, وہ PIA کے ایگزسٹنگ لوگوں نے کیا. اور دیکھیں میں نے پہلے ہی آتے اس میں اندازہ لگایا کہ ان مشکلات میں PIA کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کریں گے. بینگ این ایکسپرٹ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. آپ کو بڑا ریئلسٹک اپروچ. کئی آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ اتنی اوور اسٹافنگ اور اتنے انکیپیبل لوگ ہیں کہ 30-40% کو نکالے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو جب وہ ریئلسٹکلی انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو پھر نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ اینڈ ریزلٹ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے. لیکن PIA میں ڈسپائٹ کہ جو پبلسٹی سنتے آ رہے تھے, اوور اسٹافنگ, so many people, 300-400 people per aircraft, those kind of things, they are all fallacies. True situation is کہ کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ رک جائیں یہیں پہ. قریش صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بندے کو PIA سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی بندے کو نہیں نکال رہے؟ نہیں جی, ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں 250 پیج, یہاں پہ تو نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بندے کٹنے لگے. 250 پیج بزنس پلان اور روڈ میپ اور ٹرانسفارمیشن از ریڈی اینڈ اینی باڈی کین لک ایٹ اٹ. اور آپ دیکھ لیں ایک بندہ وہاں سے نہیں نکالنا. ٹھیک ہے, جو لوگ کرپٹ ہیں فیوچر میں بھی نہیں نکال رہے. فیوچر میں نہیں, فیوچر میں ایسی گروتھ ہوگی, ہمیں لوگ رکھنے پڑیں گے. اور دیکھیں جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں, میں نے کلیریفائی کر لیں, میں ذرا تھوڑا سا ایبزارب کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے مجھے آپ کی باتیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے PIA میں, لوگ کہتے ہیں سرپلس ہے, بہت زیادہ اوور سٹافنگ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جی, ایبسولوٹلی. اور نہ آپ کسی کو نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے. ان کانٹیکسٹ آف اسٹریٹجک بزنس پلان جو 5 سال کا بنا ہے, دیکھیں اس میں بہت گروتھ ایکسپینشن اپرچونیٹیز ہیں, جو نان کور ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ اوور سٹافنگ سمجھی جاتی ہے, کیا کہتے ہیں وہ, اور ریونیو سٹریمز جنریٹ کریں گے. لوگ فارغ نہیں بیٹھیں گے لوگ. اور دیکھیں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کے مطابق. میں بھی جب آیا تو مجھے لگتا تھا کہ PIA کے لوگ کیپیبلٹی بہت پور ہے, دیو گیون اپ, اور ایک ہوپلیس سچویشن میں سارا ادارہ چل رہا ہے. جب ہم کام شروع کرنے لگے تو لگتا تھا کہ یہ ٹیک آف نہیں ہوگا, لیکن گریجولی ود ان منتھس ایسا لوگوں نے سپورٹ کیا اور ہر طرف سے لوگ نکل کے آئے. تو ایک بزنس پلان بنایا گیا جو 10 سال میں PIA نے نہیں بنایا. اس میں نے ٹھیک ہے ورلڈ بیسٹ
پریکٹس میتھڈالوجیز یہ وہ مشرف صاحب نے لیڈرشپ دی, بلال صاحب نے کچھ کمرشل ایکیومنٹ بیچ میں لائے. ہم نے کبھی کیوں نہیں کر سکتے, آپ ٹرائی کریں, ایسے کریں. ان میں اتنا نالج اور موٹیویشن تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ ہمارا جو کمرشل سیلز مارکیٹنگ میں علی تاج صاحب, اچھا اب کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت انفارمیشن نہیں تھی جو ہمیں چاہیے تھی, تو علی تاج صاحب کو کہا, انہوں نے کہا سر یہ وہ ہم اس طرح کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں دیکھیں ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے, آپ اس کو دوبارہ ری تھنک کریں. اور وہ 24 گھنٹے ان کو لگائے رکھا مشین کی طرح, اور انہوں نے امیزنگ انسائٹس پروڈیوس کی جو کیپچر کر کے جو آج بزنس پلان بنا جو پرائم منسٹر نے اپروو کیا, منسٹری آف فائنینس نے اس میں پوری ڈیٹیل ڈیو ڈیلیجنس کی, اور پھر ایک فائنینشیل ریسٹرکچر اپروو ہوا. یہ پی آئی اے کے لوگوں نے کیا, اور امپلیمنٹیشن میں بھی انشاءاللہ یہ لوگ ول رائز ٹو دا چیلنج. اب آپ کیبن کرو دیکھیں, ابھی ہم نے 80 نیو میرٹ پہ انڈکشن کیا لوگوں کی, 100% میرٹ, نو سفارش, نو نتھنگ, ورلڈ بیسٹ کرائٹیریا یوز کیا ہے جو سنگاپور ایئر لائن کرتی ہے, کوانٹس کرتی ہے, اتحاد کرتی ہے, ایمریٹس, تو اس کے بیسس پہ ینگ ٹیلنٹ سلیکٹ ہوا ہے. اب جب آپ ان لڑکیوں بچیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو ورلڈ کلاس لوگ آلریڈی ہیں. اچھا اسی طرح جو نیو انڈکشن ہوئی تھی ان کو ہم نے شیپ اپ کیا ہے. تو جو آپ نے لوگ دیکھے وہی ہمارے نیو انڈکٹیز ہیں, ان پہ کچھ ایڈوانس ٹریننگ کی گئی ہے, اور ان کو انکریج کیا گیا ہے, موٹیویٹ کیا ہوا ہے. اور جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے اس میں بھی کئی بڑے ہی سیزن لوگ ہیں. تو یہ کمبینیشن آف اولڈ اینڈ نیو بنا کے ایک جو کیبن کرو کی سروس ہے اس میں ایکسلنس اچیو کرنی ہے. وہ کرٹیکل ایئر لائن کا فیس ہے, اور انفارچونیٹلی پی آئی نے بڑی زیادتی کی اپنے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ فائنینشیل ڈسٹریس میں چلے گئے تو ان کے حالات خراب سے خراب ہوتے گئے. ان کو ایک تو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا, ایسا وہ کلچر تھا. فائنینشلی ہوٹلز وغیرہ یہ سارا ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں چلا گیا. تو ان کو اب اٹھا کے ان کی کرٹیکل امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اور پھر وہ دیکھیں کیسے نہیں ڈیلیور کرتے. اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے ریزلٹس کچھ خود دیکھ لیے, لیکن میں یہ کہتا ابھی شروع ہوئے ہیں. اب میں ابھی آپ نے کام شروع کیا بالکل. کیا کہتے ہیں, لاٹ ٹو گو. جی بالکل, جی بالکل. ابھی تو دیکھیں جو ڈیٹیل ٹرانسفارمیشن ہے وہ اللہ کے فضل سے آئی ول لانچ نیکسٹ ویک. اس میں سسٹمیٹکلی دیکھیں ہر ایریا جو ہے جو اگنور ہوا ہے اس میں بزنس پروسیسز, پیپل, آرگنائزیشن جو ہے, آپریٹنگ اسٹرکچر جو ہے اداروں کا, ڈپارٹمنٹس کا ایشو سے. اچھا اس کے علاوہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن, یہاں بہت بڑے گیپس ہیں. پی آئی اے کو وہ 10, 15, 20 سال پرانے اسٹائل سے چلا رہی ہیں. تو یہ چیزیں جب کریں گے تو جو ہیومن ریسورس کے پاس کنڈیشن ہوں گی, انیبلنگ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں, وہ مینجمنٹ کا فرض ہے کہ وہ پرووائڈ کریں. تو پھر آپ دیکھیں وہ کتنا ایکسلنس اچیو کریں گے. ان کی آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ ان کی جو بیسک کنڈیشنز ہیں, سیلری اسٹرکچرز ہیں, ان کو آپ سیلریز ان کی انکریز کریں گے ایگزسٹنگ سٹاف کی. ایبسلیوٹلی کریں گے. جو کی ایریاز ہیں دیکھیں امپورٹنس ان کو دینا بہت ضروری ہے, وہیں سے ہمارا ٹرن اراؤنڈ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی ہے یہ ایک اگر دیکھا جائے تو اس کی جو لیڈرشپ ہوگی وہ ٹرن اراؤنڈ میں جو فرنٹ فیسنگ لوگ ہیں, جو کسٹمر ٹچ پوائنٹس ہیں, وہاں پہ لوگوں کو تبدیلی نظر آئے گی. وہاں پہ ہمارا ٹیلنٹ ڈیولپ ہوگا, اور وہاں پہ کنڈیشنز آف امپلائیز میں بہت بہتری آئے گی. ایک میں بریک لے لوں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں 2-3 سوالات آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو اونلی سلوشن فار پی آئی اے از کہ اس کو سروائیو کرانے کے لیے اس کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, 8 مہینے میں میرے خیال میں 2018 کے فرسٹ کوارٹر میں ریونیو جو ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے 7% پی آئی اے کا. اب ٹکٹس کی جو سیلز ہیں وہ انکریز ہوتی ہے 25 to 30%. اچھا, اور اس میں کچھ روٹس آپ نے ختم کیے جن میں لاسز تھے تقریباً 3.5 بلین روپیز کا. ٹھیک ہے, سو
کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی. ویسے سچی بات بتاؤں, ایگزسٹنگ سٹاف آپ کہتے ہیں جی ان کی میں سیلریز بھی بڑھاؤں گا, کیسے بڑھائیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ایگزسٹنگ سٹاف کو آپ کہتے ہیں جی اسی سٹاف نے پچھلے 8 ماہ میں یہ ٹرن اراؤنڈ کی ہیں ساری چیزیں, کوئی بندہ میں نے نیا نہیں رکھا, اور آپ کہتے ہیں جی ایگزسٹنگ سٹاف میں سے کوئی بندہ بھی نکالا نہیں جائے گا, میں نہیں نکالوں گا. ہاں کرپشن کی بیسس پہ اگر کوئی ہو تو دیٹس اے سیپریٹ کیس, لیکن ویسے نہیں نکالا جائے گا. امیڈیٹلی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کا پوٹینشلی اگر آپ آپٹیمل سینس میں دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت حالات ان فائنینشیل سچویشن از سو بیڈ. تو اگر ایک دم آپ پرائیویٹائزیشن میں جائیں گے تو ایز اے نیشنل فلیگ کیریئر آپ بہت ویلیو لوز کر جائیں گے, اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نیشنل فلیگ کیریئر کی اکنامک ویلیو ایڈ میں تو وہ کمپرومائز ہو جائیں گی. وہ بگ پکچر ہے. اگر آپ پی آئی اے کو دیکھیں, اس کی اکنامک ویلیو ایڈ پوری کنٹری میں 100 بلین ہونی چاہیے US اور لیکن پروفیٹیبل بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو اس لو فائنینشیل اسٹریس میں واٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اس کی جی جلدی میں اس کو کر کے آپ کسی اور کے حوالے پونے داموں بیچتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اس کو ٹرانسفارم کریں, اس کے اور سٹرکچرز ہیں, آپشنز ہیں, اور ایک آپٹیمل وے نکل آئے گا. اس کو آپ پارٹلی پبلکلی لسٹ کر سکتے ہیں. پیپل ان پاکستان کین اون 30-40% of it. Government can maintain majority shareholding for that. اسی طرح یا کوئی اور سپر سٹرکچر بنا سکتے ہیں تاکہ یہ ایک گورنمنٹ بیسڈ بیوروکریٹک آرگنائزیشن جو ہے جو بزنس نہیں کر سکتی اس سٹرکچر سے نکل جائے. اچھا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب وہ نکل جائے گی تو آگے اسکائی از اے لمٹ. دیکھیں اتنا پوٹینشیل ہے. وی آر لیونگ ان ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ایویشن مارکیٹس. پیپل آر لوئل ٹو پی آئی اے, دے لو پی آئی اے. اگر پی آئی اے کو ایک فرسٹ کلاس ایئر لائن کر دی جائے اور مارکیٹ پوٹینشیل کیپچر کر لیں تو ہاؤ کین وی گو رانگ. اور اس سے جو پی آئی اے کی ویلیو انکریز ہوگی اوور نیکسٹ 5 ایئرس, اس سے سارے لاسز وغیرہ آلموسٹ کین بی ریکورڈ جو ہوئے ہوئے ہیں, اور ایک بڑا ہی زبردست نیشنل ایسٹ بن جائے گا. اچھا قریشی صاحب ایک اور چیز سمجھائے. کچھ عرصہ پہلے 12 ایئر کرافٹ جو پی آئی اے کے تھے وہ گراؤنڈ ہوئے ہوئے تھے. 4 آپ لوگوں سے مراد جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے اٹھا کے ویٹ لیز پہ لے لیے. اب ویٹ لیز پہ لے لیے اور اس کے بعد جناب جہاز اتنے گراؤنڈ ہوئے ہوئے 12 گراؤنڈ ہوئے ہوئے جہاز, تو ان کا کیا بنا؟ کوئی نئے ایئر کرافٹ لیں گے آپ, انہی کو یوٹیلائز کریں گے, انہی کو ٹھیک کریں گے, کیا کریں گے کیا؟ اور پھر ایک اور جو لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے, ذہن میں بات آتی ہے کہ جی پتہ نہیں پی آئی تے بہت گئے ہیں, پہنچیں گے بھی نہیں پہنچیں گے. سو اس کو ذرا کلیریفائی کریں. جی رانا صاحب دیکھیں, یہ ویری ویری گڈ کوشچن آپ نے کیا. ایئر لائن کیسے لاس میں جاتی ہے اتنے بڑے لاس میں؟ یہ جو آپ نے ایئر کرافٹ گراؤنڈڈ کی بات کی, 12 ایئر کرافٹ 2017 کے شروع میں تھے اور پھر ہم نے 4 اور لیے. اگر جب ہم نے آ کے جب بزنس پلان بنایا تو اس کا کمبائنڈ انالیسس کیا تو ہمیں تقریباً فائنینشیل امپیکٹ سال کا 6.7 بلین روپیز صرف اس کی وجہ سے تھا. تو سمجھیں آپ نے بزنس شروع کرنے سے پہلے 6.7 بلین لاس آپ نے ویسے ہی بنا لیا. تو نئی مینجمنٹ نے آ کے بڑی کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے, اپنے جہاز ٹھیک کیے جائیں پراپرلی, اور اس میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بڑی چینج آئی اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کی, دن رات کام کیا. اور اللہ کے فضل سے بڑا عجیب لگتا ہے آپ کے منہ سے جب آپ تعریفیں کرتے ہیں پی آئی اے کے ایگزسٹنگ سٹاف کی. دیکھیں اب ریئلٹی یہ ہے کہ انہوں نے وہ 12 جہاز کھڑے ہوئے ود ان دیٹ ایئر. آج آئی تھنک ہمارے تقریباً سارے جہاز ان ایئر ہیں. اچھا, تو اس کا امپیکٹ ٹرن اراؤنڈ اور انہی نے لوگوں نے کیا. کوئی ہم نے نئے لوگ نہیں وہاں رکھے, تو محنت بڑی کی. اسی طرح جب آپ نے ذکر کیا کہ جی ایئر کرافٹ میں نئے کارپیٹس, سیٹ کورز, یہ وہ جو ہم نے رینوویشن کی ہے, یہ بھی پریڈومیننٹلی ساری ان ہاؤس ہوئی ہے. اچھا, اور اس کا کاسٹ امپیکٹ جو ہے وہ فنامنل ہے. اگر یہی ہم باہر کی کمپنیوں سے کرواتے سیم تھنگ تو اٹ وڈ کاسٹ آلموسٹ 10 times مور. تو یہ وہی میں باری باری کہہ رہا ہوں, اور میں ود ریفرنس ٹو ریزلٹس کہہ رہا ہوں. وہی لوگ جب موبلائز ہو جاتے ہیں ود دا پراپر ویژن اور اسپرٹ. پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ دیکھ لیں, جا کے ساری دنیا میں جیت آتی ہے. پی آئی اے بھی بالکل اسی طرح ول رائز
and it'll be like just like performance होगी जी world class like कितना पाकिस्तानी। टाइम देते हैं आपको ये सब इसको देखिए जो कि दोबारा उसके ऊपर लिखा हो कि क्या था वो Great people to great fly with. people to fly with, yeah. वो कितना टाइम देते हैं मैं देखें एज अ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट जो मेरा काम होता है ना, मैं 18 मंथ्स में अचीव करता हूँ कंपनियों में, और इन कई कंपनीज जिनकी बात करता हूँ उसमें 100,000 एम्प्लॉयज़, बिग ऑपरेशंस, यू नो, बिग रेवेन्यू, मच बिगर देन PIA। जो अगर ये होना होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये की मैजिकल चीज़ है, इसका मोमेंटम बिल्ड होता है 18 मंथ में हो जाता है ऑन ट्रैक, वरना ये कभी नहीं होता। अच्छा, अब 18 मंथ में ये नहीं है कि एवरीथिंग ओवरनाइट विल बी फिक्स्ड, लेकिन ऑन ट्रैक हो जाएगी, एक प्रोग्रेसिव चीज़, आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। तो जो लोग मौजूद हैं, यू नो, कुछ और आएंगे ग्रोथ फेज में, तो वो इसको आगे लेके चलेंगे, एंड एब्सोल्युटली नो डाउट बेस्ड ऑन कमर्शियल रियलिटीज़, और जो टेस्ट हो चुका हुआ है कि बहुत बेहतरीन। कितने जहाज और ले रहे हैं? जहाज हम देखें कोई 3-4 और इंडक्ट करेंगे अभी शॉर्ट टर्म में। अच्छा। इस सारी फ्लीट स्ट्रेटजी को रीअसेस करें। देखें हम PIA में फंडामेंटली अब ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया बड़ा सिस्टमेटिकली, उसमें हर चीज़ हमने चैलेंज की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि हम इतना एम्फोसिस 320s पे क्यों डालते हैं, जो हमारा एक मेन 320 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, इसमें तो लोगों का सामान ही पूरा नहीं आता पाकिस्तानियों का। हाँ कुरैशी साहब, ये ज़रा बताएं, क्योंकि आपने मुझे शो शुरू होने से पहले एक चीज़ बता रहे थे कि हम लोगों को, पैसेंजर्स को रिलीफ देंगे कि जहाँ पे उनको 30 kg सामान मिलता है एक दूसरी एयरलाइन में फ्री लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप उनको 50 या 60 kg फ्री देंगे कि जनाब उस पर लेके आ सकते हैं। हाँ, इसमें ज़रा केयरफुली बताते हैं कि कितने कल को डिमांड ना कर लें। लेकिन देखें अब जो आगे बिजनेस मॉडल बनाया है बिजनेस स्ट्रेटजी में, वो 2 tiered है। एक है जी क्या कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल फुल सर्विस एयरलाइन, जिसमें बिजनेस क्लास भी है, अच्छी इकोनॉमी भी है, एक्सेट्रा, ऑन सर्टन राउट्स वो बड़ा फिट होगा। और जो दूसरा है, जो हमारा बहुत सारी वर्कफोर्स जो गल्फ में काम करती है, उनके लिए एक सेगमेंट है जो हम रेडी कर रहे हैं, उसमें बेसिकली लो कॉस्ट हाई बैगेज है। अच्छा। क्योंकि उसमें जहाज़ होनी चाहिए वाइड बॉडी, जिसमें बहुत सामान आ सकता है, ऑल इकोनॉमी हो, उनको अच्छा खाना दें, पॉइंट टू पॉइंट पहुंचा दें, क्या कहते हैं, जगहों पे विद देयर लगेज। बिकॉज जब आप कोई भी बिजनेस बिल्ड करते हैं तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, आप ये नहीं कर सकते जी कि कस्टमर्स बिहेवियर चेंज करें और हमारे मॉडल पे आ जाएं। वाइड जो बॉडी एयरक्राफ्ट्स होंगे, उनमें जो लोग सफ़र करेंगे वो ज़्यादा तादाद में या ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा केजीज लेके आ सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वाइड। जी, फिर मार्केट कंपेटिटिवनेस देखें, हमारी बहुत सारी जो वर्क फोर्स है गल्फ की, ये दूसरी एयरलाइंस में क्यों चली गई कि हम अगर एक 320 नैरो बॉडी चलाते हैं, उसमें तो सामान आता ही नहीं, और अगर भर दें जहाज़ तो लोगों का पीछे छोड़ाते हैं रेगुलरली, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस द पास्ट रही है, उसको हम बिल्कुल मिनिमाइज करने में लगे हुए हैं। तो ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स कब तक आएंगे? इंशाल्लाह अब इंडक्शन बिल्कुल टेंडर अभी निकाला है, क्या कहते हैं, तो हम इसको पूरी स्ट्रेटजी को री एग्जामिन करके चेंज कर रहे हैं। तो 2-4 इन नियर फ्यूचर जितनी भी जल्दी ला सकते हैं। फिर एयरलाइन बिजनेस में कुछ आपको एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अब फ्लीट इंडक्शन का जो आगे साल, 1.5 साल, 2 साल का है, वो हम अभी से उस पर काम करके कमिटमेंट्स कर रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल एक क्लैरिटी आ जाए और वो अलाइन हो जाए कस्टमर और मार्केट सेगमेंट से। इसी तरह अगर आप देखें, जो बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा फैक्टर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है कि हम जो नेटवर्क अपना चलाते थे, वो पॉइंट टू पॉइंट, इधर से चला दिया जहाज़, उधर से चला दिया, यू नो, तो उससे ये होता है कि दिल क्या चला, हाँ, मतलब वो जहाज़ कभी ऑप्टिमली फिल नहीं होता और फिर प्रॉफिट नहीं बन सकता, क्योंकि मार्जिन्स बहुत कम है इस बिज़नेस में। अगर आप एमरेट्स को देखें, वो घेर के सारी दुनिया नीचे से ला के दुबई ले आते हैं छोटे मोटे, फिर एक जहाज़ भरा हुआ चला जाता है लॉन्ग हॉल पे, और उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट।
ہم لوگ بھی اب 2 ہبس بنا رہے ہیں. ایک اسلام آباد ایئرپورٹ جو ونڈرفل نیو ایئرپورٹ ہے, ابھی ٹیدنگ پرابلمز ہیں کچھ, لیکن بڑی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے جی پاکستان کے لیے کہ دیٹ ایئرپورٹ از ناؤ آپریشنل. اور دوسرا کراچی ہوگا. تو یہاں سے ان ہب سے ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹس کو پھر سروس کریں گے, ہوپ فلی ان وائڈ باڈی ایئر کرافٹس, اور بڑی کوئک ایزی ٹرانزیشن کریں گے فرام سم آف دا اسمالر سیکٹرز. لیکن جن سیکٹرز میں جس طرح کچھ پشاور کچھ لاہور میں بڑی ہی ہائی ٹریفک کے ہیں, ان کو ڈائریکٹ لے جائیں گے. اور یہی پی آئی اے کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ فرض کریں, اگر آپ کو میں ایک پروپوزیشن دوں کہ یہاں ہمارا اسلام آباد لاہور لنڈن ڈائریکٹ جہاز چل رہا ہو, ایمریٹس کی کوالٹی کا برانڈ نیو جہاز ہو, اور سروس ایمریٹس سے بیٹر ہو, کھانا بھی ایمریٹس سے بیٹر ہو, تو کون کسی اور ایئر لائن میں جائے؟ بالکل جی, بڑا اچھا روٹ ہے آپ کا. یہاں سے کسی بھی شہر سے اگر آپ چلیں, اسلام آباد کراچی سے, اور سیدھا آپ ہیتھرو 6-7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو واپس بھی آنا ہو تو اتنے میں پہنچ جائے. ٹیل ونڈ مل جائے تو آپ کو اور اچھا کام ہو جاتا ہے آپ کو جی. بڑا اچھا. It's really a pleasure to have you on my show, قریشی صاحب, and I wish all the best to you. اور جو ابھی تک چینجز آپ لے کے آئے ہیں وہ they are like magnificent. بہت اچھی ہیں. just started. اب آپ next 6 months 12 months میں انشاءاللہ you will really see a very visible change in this our national flag carrier. We wish you all the best جی. اینڈ وی آر کیپنگ our fingers crossed کہ دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی آپ اس سب چیز کو مینیج کر سکیں گے. اور میں پھر بھی آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا گائے بگائے, اور آپ کو بلاتا رہوں گا تاکہ آپ مجھے اپڈیٹ کرتے رہے پی آئی کے بارے میں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی. صرف ہمارا کام کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, انکریجمنٹ بھی کرنی چاہیے. اور ابھی کافی چینجز آنے والی ہیں اور کافی چینجز آ چکی ہیں, اور ہمارا اپنا فلیگ کیریئر ہے جی. اور پرائیویٹائزیشن تو دور کی بات ہے, اسی سٹاف کے ساتھ قریشی صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں کام کروں گا, کوئی بندہ نہیں نکلے گا, اور میں وائڈ ایئر کرافٹس بھی لے کے آؤں گا. اور لوگوں کو جو وائڈ ایئر کرافٹس میں آئیں گے جو لوگ, ان کو سامان پہ جن لوگوں کو 30 کلو سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اس میں بھی مقدار بڑھا دوں گا, 50-60 کلو پر لے کے چلا جاؤں گا. لیکن وائڈ ایئر کرافٹس پہ ایئرپورٹ سے لڑنا شروع کر دے.